बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तोहफ़े ईमान माह रमज़ान। जवाद यूसुफ तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे और अपने रब की रज़ा को समेटने में मसरूफ़ होंगे। हमारे साथ ख्वाजा इसरारुल हक फ़खरी साहिब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। अच्छा ख्वाजा साहब, ये सोहबत का बड़ा असर होता है इंसान पर, और हदीस मुबारका भी है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारा दीन है, इसलिए आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, इसीलिए अपने दोस्त के इंतखाब में उसे एहतियात बरतनी चाहिए। ये हदीस मुबारका का मफ़हूम है। तो आखिर किस तरीके की सोहबत होनी चाहिए कि एक इंसान की इस्लाह हो सके? माशाल्लाह, बहुत ख़ूबसूरत आपने मौजू लिया और हदीस मुबारका आपने पेश की। पहले एक रवायत पेश करता हूँ कि एक साहब थे, वो खाना काबा का तवाफ़ कर रहे और बावाज़ बुलंद वो दुआ कर रहे कि ऐ परवरदिगार आलम, मेरे दोस्त की इस्लाह फरमा। वाह। किसी ने उससे पूछा कि आप अपने लिए दुआ क्यों नहीं कर रहे? इतनी मुतबर्रक जगह पे हैं जहाँ दुआएं कबूल होती हैं। उस बाखबर इंसान ने कहा कि मैं इस वक्त खाना काबा का तवाफ़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लौट के अपने उन्हीं दोस्तों के पास जाना है। इस वक्त तो मैं बरकत के साथ हूँ, रहमतों के साए तले हूँ, अल्लाह के इनामात के साथ हूँ, लेकिन जब मैं अपनी मजलिसों में लौट जाऊँगा, अपने दोस्तों में लौट जाऊँगा, और अगर वो इस्लाह याफ्ता ना हुए तो मैं भी बिगड़ जाऊँगा। ये हदीस इसी हुक्म के मुताबिक है। जब कभी हमारी जो मुआशरती ज़िंदगी है, जिसमें मुख्तलिफ़ मजाज, मुख्तलिफ़ अतवार के दोस्त होते हैं, तो कोई शख्स अगर एक ख़ास ढबका होता है तो लोग जानते हैं ये जिनका दोस्त है, इनके अदाद व अतवार ऐसे हैं, ये शख्स भी यकीनन ऐसा होगा। सो हमें अपनी ज़िंदगी में ख़ास तौर पे नौजवानों को इस बात का ख़ास ख्याल करना चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि उनकी पहचान एक ख़ूबसूरत पहचान हो, बाइज़्ज़त पहचान हो, बाईमान पहचान हो, तो अपने हम जलीस ऐसे मुंतखब करो जिनका किरदार, जिनका ईमान, जिनके ज़िंदगी के अतवार इंतहाई अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन के मुताबिक हों। क्योंकि अगर वो ख़ता खाएगा तो उसके दोस्त उसको बचा लेंगे, दोस्त से कोई गलती हुई तो ये उसको बचा लेगा। ये दोस्त एक दूसरे का मुआवन होता है। अगर हम ऐसे दोस्त को जो ख़ुद गुमराह है अपना रफ़ीक सफ़र बना लेंगे, रफ़ीक ज़िंदगी, कि उसके साथ उठना बैठना हो और हमारी ज़िंदगी का वो ऐसा ख़ूबसूरत दोस्त बन जाए कि और अगर उसका ईमान दुरुस्त नहीं है और आपसे भी कोई ख़ता हो जाती है तो ऐसी सूरत में आपको संभालने वाला कोई नहीं। सो हमें इंतखाब करना चाहिए इब्तदाई ज़िंदगी में ही। हमें अपने बच्चों को ये तालीम देनी चाहिए कि अपने क्लास फेलोज़ जो ज़ाहिर है वो हम मकतब होते हैं, हम मदरसा होते हैं, हम स्कूल होते हैं, वो जहाँ भी है उनमें से भी उसको मुंतखब करें जिसके आदाद व अतवार अखलाकियात बेहतरीन हों, ताकि कोई भी शख्स अगर ये कहे कि ये उसके साथ उठता बैठता है, ये गलत नहीं होगा, और ख़ुद अपने भी इतने बेहतरीन हों कि उसके दोस्त भी कहें कि ये उसके साथ उठता बैठता है, ये बेहतरीन शख्स होगा। ये इंतहाई बुनियादी चीज़ है और हमें इसको अपने बच्चों के जहन में डालना चाहिए। हम अपने बच्चों को ये बताते हैं कि ये फ़लाँ बच्चा है, वो टॉप करता है आपकी क्लास में, आप उसके साथ उठा बैठा करो, आप टॉप करोगे। लेकिन एक चीज़ साथ बताना भूल जाते हैं कि टॉप के साथ अगर वो बुराई करने का आदी है तो तुमने उसकी आदत को इख्तियार नहीं करना, गुनाहों में मुलव्वस है तो उसे इन चीज़ों को अवॉइड करना है, और अगर तुम्हें उससे खलूस हासिल है तो उसे इस बुराई से रोकना है ताकि तुम दोनों को आप भला हो और तुम्हारी दोस्ती का भरम भी कायम हो। ये बुनियादी मकसद है। अच्छा ख्वाजा साहब, ये जो सोहबत कहा जाता है अमूमन, ये आप सब के साथ जिनके साथ आप क्लास में पढ़ रहे होते हैं वो सोहबत है या नहीं? अगर आप किसी के साथ ट्रैवल करेंगे तो वो भी आपकी सोहबत कहलाएगी, जिसके साथ आप ज़्यादा वक्त गुजारेंगे वो भी ज़्यादा सोहबत कहलाएगी। आपके सोशल सर्कल के अंदर जो लोग होंगे वो आपकी सोहबत है, यानी आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उन सबको सोहबत करार दिया जा सकता है? सभी लोग सोहबत ही के ज़िम्रे में आएंगे, लेकिन जिस पैराए में आपने हदीस मुबारका पेश की उस पैराए में अगर कहेंगे तो वो लोग जो इस्लाह याफ्ता हैं उनकी सोहबत को इख्तियार करना। जैसे कोई आलिम दीन है, कोई सूफ़ी है, कोई खानकाह में बैठा हुआ बुज़ुर्ग है, उसकी सोहबत इख्तियार करना और उसके हम रकाब रहना, उसके साथ ज़िंदगी के लम्हात गुजारना, ताकि आप उसके उतार चढ़ाव ज़िंदगी के उठना बैठना सीख सकें। अच्छा, अहलुल्लाह की जो सोहबत होती है जी, इसका असर क्या पड़ता है और इसका फ़ायदा क्या होता है एक इंसान को, नौजवान को क्या फ़ायदा होता है इसका?
جو سب سے بنیادی چیز ہے، جو صحبت سے مراد ہی اہل اللہ کی صحبت ہے، تو ان کی صحبت آپ کو جو 3-4 چیزوں سے آشنا کر دے گی. سب سے پہلی جو چیز ہوگی، آپ میں برداشت آئے گی. دوسری، آپ میں رواداری پیدا ہوگی. تیسری، آپ میں مہمان نوازی پیدا ہوگی. چوتھی، آپ میں جذبہ خدمت پیدا ہوگا اور دوسروں کا خیال کرنا آئے گا، کیونکہ یہی بنیادی تربیت ہے. کیونکہ صحبت سے مراد مل بیٹھنا نہیں ہے، تربیت حاصل کرنا، جو عملی تربیت. عملی زندگی میں آپ کے جو سینئر اساتذہ ہیں، خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے درویش ہیں، جب آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں، اور وہ مسافرت میں جو ان کی زندگی ہوتی ہے، ان کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے، اخلاقیات ہوتے ہیں، بھلائی کے ساتھ میل جول ہوتا ہے، اور برداشت کے ساتھ لوگوں کی چھوٹی بڑی باتوں کو برداشت کرنا اور اس کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، اس سے انسان یہ سیکھتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں چلنا کیسے ہے. صحبت سے بنیادی مراد اہل اللہ کے ساتھ وقت گزارنا ہے. اچھا، یہ اہل اللہ کی جو صحبت ہوگی خواجہ صاحب، اس کے پھر کچھ آداب بھی ہوں گے جس کو ملحوظ خاطر رکھ کر ہمیں اس صحبت کی، یا پھر ان جو ولی اللہ ہے، اللہ کا جو وہ قریب ترین نیک بندہ ہے، اس کی صحبت میں پھر ہمیں ان آداب کا خیال رکھنا ہوگا. تو ان آداب کے حوالے سے بھی آپ بتا دیں ہمیں، اگر کوئی اہل اللہ کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اب اس پر کیا فرض بنتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کی صحبت کے اندر رہ کر آداب کا خیال رکھے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب تم چند دوست سفر اکٹھے کرو تو اپنا ایک امیر مقرر کر لو، اور جس کو امیر مقرر کر لو آپ اس کی اتباع کرو. ایک شخص ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، ولی اللہ ہے، آپ اس کی صحبت میں کچھ دن گزارتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور اسی کو امیر بنا دیتے ہیں، تو وہ آپ اس کی نظر جو ہے وہ آپ کی تربیت پہ ہے. وہ آپ کو کہے گا کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ نے جب لوگ آئیں تو ان کے ساتھ اٹھ کے ملنا ہے، خندہ پیشانی سے ملنا ہے، بااخلاق رہنا ہے. اگر وہ آپ کی بات کو پسند نہ کریں، آپ کی پیشانی پہ بل نہیں آنا چاہیے، آپ کو ناگواری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آنے والا اللہ کا بندہ ہے اور وہ اللہ کا دوست ہے. جو اہل اللہ کی صحبت ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم اہل اللہ نہیں ہیں، دوسرا اللہ کا بندہ ہے. ہمارے اس وقت معاشرتی جو مسئلہ پیدا ہو چکا ہے، ہم اپنے آپ کو ہی اللہ کا دوست سمجھنے لگے اور دوسرے کو جہنمی. لیکن جب آپ صوفیہ کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہر ایک کا خالق ایک ہی پروردگار ہے، اور اللہ کو اپنی ہر مخلوق سے بہت پیار ہے. اور جب آپ اس کی تعظیم کرتے ہو تو دراصل اللہ ہی کے حکم کی تعمیل اور اس کی مخلوق سے محبت کرتے ہو، اور یہ محبت جو ہے دراصل اللہ ہی کی محبت ہے. تو جب تک آپ تربیت میں رہ کے یہ پائیں گے نہیں، اور کسی اللہ کے بندے کی صحبت میں رہ کے یہ سیکھیں گے نہیں، ہمیں یہ چیز حاصل نہیں ہوگی. اچھا، یہ بڑی آپ نے خوبصورت بات کہی. اچھا، اگر ہم یہ کہیں کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنے سے ہماری جو خواہشات نفس ہوتی ہیں، مطلب ہم ان کو پس پش ڈال کر صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے، رب کی رضا کے لیے ہم اقدامات کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو اگر ایک مرتبہ آپ کو صحبت ٹھیک مل گئی ہے آپ کی، یقیناً، لیکن جو پہلی چیز حاصل ہوتی ہے وہ خواہشات نفس پہ قابو نہیں ہوتا، وہ اتباع کی عادت ہوتی ہے. اسلام نے ہمیں جو بنیادی جو چیز ہم پہ فرض ہے وہ ہے نماز. یہ رمضان کا مہینہ ہے، کثیر لوگ جن کو اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے، صحت دے رکھی ہے، وہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں. لیکن اگر کسی کی صحت نہیں ہے لیکن وہ نماز پھر بھی اس پہ فرض ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے کوئی چھوٹ یا جس سے کہ آپ اجتناب کر ہی نہیں سکتے، آپ اسے چھوڑ ہی نہیں سکتے. تو ہمیں جس طرح نماز منظم کرتی ہے، شاید ہی کسی معاشرے میں کوئی چیز ایسی ہو جو کسی کو منظم کرتی ہو. ہم تھوڑا سا بات کو ایگزیجوریٹ کر کے کہتے ہیں، آپ سجدے میں باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں، آپ کا اس وقت رقت طاری ہو گئی، آپ کے قلب پہ کیفیت طاری ہو گئی، آپ کا اللہ سے ربط پیدا ہو گیا، لیکن آپ کا امام کہتا ہے اللہ اکبر. آپ نے اپنی کیفیت میں نہیں رہنا، آپ نے اس کے مطابق اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے. اگر دوسرے سجدے کے لیے سر اٹھانا ہے تو اٹھانا ہے. یہ تربیت ہے اسلام کی کہ اپنے اندر گم نہیں ہونا، منظم ہونا ہے، مضبوط ہونا ہے، مربوط ہونا ہے، اور اپنے امیر اور جو آپ کی اصلاح کرنے والی پرسنالٹی ہے جس کے ساتھ آپ وابستہ ہیں دینی طور پہ، آپ نے اس کی اتباع کیسے کرنی ہے، جس کی ہمیں روزانہ 5 مرتبہ باجماعت میں تربیت دی جاتی ہے. اگر میری طبیعت ابھی قیام کی حالت میں لطف لے رہی ہے قرت میں،
لیکن امام نے کہا رکوع کی آواز دی ہے اور تکبیر پڑھ دی ہے تو آپ نے اپنی کیفیت، اپنا مزہ، اپنا لطف نہیں دیکھنا، آپ نے رکوع میں چلے جانا، تبھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے۔ اسی لیے یہ ایک آسپیکٹ بیان کر رہا ہوں، اسی لیے کہ لفظ شاید بڑا ہو جائے گا، ایک آسپیکٹ بیان کر رہا ہوں کہ اسی تربیت کے لیے کہ انداز میں باجماعت نماز 70 گنا افضل ہے کہ وہ صرف عبادت نہیں ہے، وہ ایک معاشرتی ربط ہے، وہ اتباع کی تربیت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کے لیے، وہ ربط کو قائم کرنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت بہت زیادہ قیمتی ہے، یہ اس کے بغیر ڈیولپ نہیں ہو سکتا، تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ یقیناً اگر آپ نے سائنس پڑھنی ہے تو کسی سائنس کے اسکول و کالج میں داخلہ لیں گے، اگر آپ نے فزکس پڑھنی ہے سائنس میں سے ایک سبجیکٹ تو پھر اسپیشلی آپ فزکس کے اس میں جائیں گے، اور اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں تو آپ انتخاب بھی ٹیچر کا وہ کریں گے، یونیورسٹی کا وہ کریں گے جو آپ کے شوق اور ذوق کے مطابق آپ کی تربیت کرے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اخلاق یافتہ بندہ بنے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے والا انسان بنے، تو آپ کو اسی ڈپارٹمنٹ کے ماہر شخص کی صحبت اختیار کرنی ہے، اس کی مجلس اختیار کرنی ہے، اس کی کلاس اختیار کرنی ہے، اس کے ساتھ ہم رکاب ہونا ہے، سفر ہے، جو بھی معاملات اس اللہ کے بندے کے ہیں اس کے مطابق چلنا ہے۔ بالکل، بے شک، تو یہ تبھی آپ کو وہ سب حاصل ہوگا اگر میں رائٹ پرسن کے پاس جائیں گے۔ ویری رائٹ، اوبیسلی یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے پڑھنی تو حدیث ہو لیکن آپ انجینئرنگ میں داخلہ لے لیں؟ واہ، بالکل، ظاہر ہے مجھے کسی حدیث کے ماہر سے ہی حدیث محدث کے پڑھنی پاس ہے، جانا پڑے گا۔ یقیناً اگر انجینئرنگ کرنی ہے تو کسی انجینئر کے پاس جانا پڑے گا، کسی انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ جانا پڑے گا۔ بڑی خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اچھا، یہ جو صحبت ہے، جو ہمارا آج کا موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اہل اللہ کی صحبت سے کیا انسان خود کو بھی پہچان پاتا ہے؟ ہم خود کو جان پاتے ہیں، پہچان پاتے ہیں؟ خود کو پہچاننا ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، اور اہل اللہ اس پہ اپنے طالبان حق کو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، جس بنیادی چیز سے ان کو روشناس کراتے ہیں وہ خود شناسی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ واہ واہ۔ اب یہ خود شناسی میں جو 3 چیزیں ہیں، ہر شخص سے پہلے ہم جانور کی مثال لیتے ہیں۔ جو ایک جانور ہے، چاہے ہم اس کو شیر مثال لیں، وہ جانتا ہے کہ اس میں یہ صفات موجود ہیں، اور وہ اپنی اس عادت اور خصلت اور جبلت کے مطابق ایکٹ کرتا ہے۔ وہ شکار کرتا ہے، وہ گوشت چیڑ پھاڑ کے کھا لیتا ہے، اس کے لیے اس کا باپ اس کو اپنے ساتھ لے کے اپنی صحبت میں وہ تربیت دیتا ہے، باقی مدد اس کی جبلت کرتی ہے۔ یہ ہے بنیادی جبلت کی پہچان۔ اب انسان کو بھی جبلت میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، پہننا بھی ہے، اوڑھنا بھی ہے، اس جبلت میں یہ آ گئی۔ لیکن جو انسان کی پہچان اس جسم کو پہچاننا نہیں ہے۔ جانور اور انسان میں جو فرق ہے وہ صرف پہچانتا ہے کھانا، وہ پہچانتا ہے اپنا جوڑا بنانا تاکہ وہ اپنی نسل کو آگے بڑھا سکے، وہ پہچانتا ہے علت اور خصلت میں اللہ نے رہنے کا طریقہ سکھایا، وہ اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ انسان کا پہچاننا ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ انسان کے پہچاننے سے مراد اس کا جسم نہیں ہے، انسان کے پہچاننے سے مراد اس معرفت حق کو پانا ہے، وہ جان لینا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی تخلیق کیوں کی ہے۔ اور جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ تخلیق کا مقصد معرفت حق کو پانا ہے تو اس پر اسرار الہی کھلنے لگتے ہیں، اور جو نعمت اس کو حاصل ہوتی ہے وہ بندگی کی حاصل ہوتی ہے، وہ اطاعت کی حاصل ہوتی ہے، اور اس پہ غلبہ جس چیز کا ہوتا ہے وہ پروردگار کی الوہیت کا اور اس کی عظمت کا اور اس کی ہیبت کا اور اس کی کبریائی کا ہوتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ میں محض اس کا ارادہ ہوں، اس نے چاہا اور میں ہو گیا۔ یہ اس کی پہلی پہچان ہے۔ جو اس کے پہچان بڑھتی جاتی ہے اور مراحل سے گزرتا جاتا ہے تو اس کا یہ احساس تیز سے تیز اور بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں جو معبود کہلائے اور جس کی پرستش کی جائے اور جس کی اطاعت اور بندگی کی جائے۔ انسان خود کو پہچان پاتا ہے کیا اہل اللہ کی صحبت سے یا نہیں، اور یہ پروسیس کس طریقے سے ہوتا ہے؟ اس کے جو بنیادی قاعدے ہیں وہ اتباع ہے اور غور و فکر کرنا ہے۔ جیسے جمادات ہیں، انسان اس پہ غور کرتا ہے کہ اللہ نے ان کو کن صفات سے نوازا، ان سے جو
اوپر والے درجے پہ ہیں، ان کو نباتات کہا جاتا ہے، جس میں درخت بھی ہیں، ان کو کن صفات سے نوازا، اور محسوس ہوتا ہے کہ جو جمادات ہیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، ان میں پھلنے پھولنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ اپنی جگہ جمے رہتے ہیں اور پھلتے پھولتے نہیں ہیں، وہ قیمتی بھی ہیں، سستے بھی ہیں، مہنگے بھی ہیں، اور زمین پہ بکھرے ہوئے بھی ہیں۔ پھر اس سے اگلی جو کیفیت ہے، کوئی ایسی مخلوق ہے جسے نباتات کہا جاتا ہے، وہ نباتات پھلتے پھولتے ہیں لیکن چلتے پھرتے نہیں ہیں۔ اس سے اگلی جو کیفیت ہے، جو مخلوق ہے، جس کو حیوانات کہا جاتا ہے، حیوانات پھلتے پھولتے بھی ہیں، ایک جگہ جم کے بھی بیٹھتے ہیں، اور کھاتے پیتے بھی ہیں اپنی مرضی سے، اور انہیں اپنے خوراک کے لیے مشقت کرنا پڑتی ہے۔ یہ 3 حالتیں ہیں۔ اس سے اگلی کیفیت میں انسان ہے، وہ یہ تینوں کام جو پچھلے وہ کرتا ہے، لیکن اسے جو نعمت حاصل ہے وہ بصیرت کی ہے، اس کو جو نعمت حاصل ہے وہ اختیار کی ہے، اس کو جو نعمت حاصل ہے اپنی فطری نظام کو اوور کم کر کے اس پر غالب آ کے قرب الہی کو اور معرفت حق کو پانے کی ہے۔ وہ اپنے مقصد کو پہچانتا ہے اور اس کے لیے تگ و دود کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اس کے لیے چارٹرڈ آف لائف موجود ہے، اس کی رہنمائی کے لیے پروردگار عالم نے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے بعد قیامت تک اہل اللہ، اہل علم، درویش، اولیاء امت آتے رہیں گے اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے رہیں گے۔ کوئی درویش اپنے طالب کو تعلیم دیتا ہے، وہ ان تینوں کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ یہ صفات تم میں بھی موجود ہیں۔ وہ پا لیتا ہے کہ میں اس سے اس لیے بہتر ہوں، اس سے اس لیے بہتر ہوں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ ہماری جو معاشرتی زندگی ہے، آج ہم جس نفسا نفسی کے دور میں موجود ہیں، کوئی کسی کو قبول کرنے کو تیار نہیں، کسی کے ساتھ جڑنے کو تیار نہیں۔ آج اگر ہمارے ہاں 4 مہمان آ جائیں، ہماری طبیعت پہ ناگواری ہوتی ہے، کوئی بجٹ دیکھتا ہے، کوئی دیکھتا ہے کہ یہ میری تنہائی میں، میری زندگی میں مخل ہو رہا ہے، تو اس وقت درویش اس کو کسی درخت کے پاس لے جاتا ہے اور اپنے مرید کو، اپنے طالب علم کو دکھاتا ہے کہ دیکھو اس درخت کو، یہ سارا دن بازو پھیلائے کھڑا رہتا ہے، چرند پرند آتے ہیں، اس کا پھل کھاتے ہیں، اس کی چھاؤں میں آرام کرتے ہیں، اور پھر اڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کبھی آئیں نہ آئیں، ان کا مہمان میزبان بن کے ہمیشہ کھڑا رہتا ہے۔ تو کم از کم انسان کو درخت سے یہ سیکھ لینا چاہیے کہ کس طرح سے آنے والی کی عزت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ درخت ہی سے یہ تعلیم کرتا ہے۔ اگر وہ طالب علم کو ذوق و محبت ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم اور کچھ نہیں کر سکتے، خود شناسی کے مراحل ہیں کہ تم نے دوسروں کو بھلا کیسے دینا ہے۔ تو وہ درخت کو کہتا ہے کہ دیکھو اس کو، یہ سارا دن آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے اور فضا میں پھیلی ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے اندر لے لیتا ہے، تاکہ کچھ ہو نہ ہو دوسرے کو سانس لینے میں آسانی ہو۔ تو ایک اچھا انسان جو خود شناسی کے مرحلوں میں سے گزرتا ہے، اس کو جو پہلی چیز حاصل ہوتی ہے وہ دوسروں کا احساس ہے۔ سرو ٹو ادر، لوگوں کی بھلائی کرو، دوسروں کے لیے خیر کرو، اور دوسروں کی برائی، خامیاں برداشت پیدا کرو، اور اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرو۔ یہ بنیادی تعلیم ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ باقی مراحل سے گزارتا ہے، اور اس طرح وہ روشناس کراتا کراتا قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں عبادت سے مراد معرفت ہے۔ دراصل اللہ کی معرفت کو پانا، وہاں سے اس سے مراد نوافل نہیں ہے، معرفت حق کو پانے کو عبادت کہا جاتا ہے۔ تو اس معرفت کو تک وہ اس کا شیخ، اس کا پیر طریقت جس کے ساتھ وہ وابستہ ہے، وہ اس کو وہاں تک لے جاتا ہے اور اسے آشنا کرا دیتا ہے معرفت حق سے، اور وہ جان دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، اور وہی ہادی برحق ہیں، اور میری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اگر ایک عام آدمی کھانا کھاتا ہے، پہنتا اوڑھتا ایک زندگی گزارتا ہے، اور ایک بالغ ہونے کے بعد کپل بناتا ہے، بعد میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کو پالتا ہے اور مر جاتا ہے، یہ کام تو جانور بھی کر رہے ہیں۔
یہ بڑی خوبصورت باتیں کہیں آپ نے خواجہ صاحب، اور یہ ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ایک انسان اپنی صحبت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، پھر خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ اگر آپ کی صحبت اچھی ہوگی، اور صحبت سے مراد آپ کی بیڈ کمپنی نہیں بلکہ اہل اللہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر ان لوگوں کی، کامل مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں، اور پھر وہ مدد کرتے ہیں آپ کی کہ آپ کا بھی کنیکشن رب کے ساتھ جڑ سکے، معرفت الہی آپ حاصل کر سکیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ آپ نے بڑی خوبصورت باتیں سیکھی ہوں گی۔ ہم خالد صاحب اگر آخر میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ مختصراً تو یہی کہوں گا کہ اپنی خامیاں اور دوسروں کی خوبیوں کو یاد رکھو۔ بہت شکریہ خواجہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، آپ نے بھی بہت خوبصورت باتیں سیکھی ہوں گی خواجہ صاحب سے اس رمضان المبارک میں۔ ہم سب یہ کوشش کریں گے کہ خود کو جان سکیں، پہچان سکیں، اور اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کر سکیں۔ بعد یوسف کو دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔